वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम और हम उसके बंदे, अल्लाह ताला हमसे कबूल करे। आइए देखते हैं, आज इंशाअल्लाह हम अल गनी और अल मुगनी को देखेंगे इस सीरीज़ में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अमेज़्ड बाय अल अस्माउल हुस्ना। आज हम अल्लाह ताला के दो नाम देखेंगे। इसमें एक ही रूट से हैं लेकिन दोनों के मानी में फ़र्क है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि देखने में तो हमें फ़र्क महसूस भी नहीं होता, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क है। एक नाम है अल गनीश और एक है अल मुगनीश। क्या फ़र्क है दोनों में? अल गनीश और अल मुगनीश, एक है ख़ुद गनी और दूसरा है दूसरों को गनी करने वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये नाम बहुत ही खूबसूरत और अछूते नाम है, अल गनी और अल मुगनिश। अगर लुग़वी मानी देखें तो अल गनी गैन नून या से है, बड़ा बेनियाज बेपरवाह, और अल मुगनिश यही रूट है, गैन नून या बेनियाज और गनी बनाने वाला। है ना, कितना कॉम्बिनेशन खूबसूरत लगता है। अमूमन हम जब ख़ुद होते हैं हम दूसरे को वो नहीं बनाने देते या दूसरे को उस जगह नहीं देखते, लेकिन आज दुनिया में कोई भी गनी, और गनी को अब गिना से देखिए दौलतमंदी, दौलत के बहुत ज़्यादा खुले दिल का होना। हदीस में भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लैसल गिनाउ बिल माल। गिना माल के साथ नहीं है कि पैसे बहुत हैं तो आप बड़े गनी हैं। गिना दिल का है। आपने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के उस माल दौलत होता है, खर्च का हौसला नहीं होता, या अपनी ज़ात पे तो कर लेंगे, किसी को नहीं देंगे, या फिर अगर किसी को देंगे तो हल्का देंगे या कम देंगे या घटिया देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद भी गनी है और अल गनी है वो ख़ास तौर पे, और फिर हमें वो देखना भी चाहता है कि हम भी दूसरों के लिए गनी हों। फ़र्क देखते हैं, गनी वो जो गैर का मोहताज ना हो, और अल्लाह ताला किसी मखलूक का मोहताज नहीं है, किसी भी मखलूक का वो मोहताज नहीं है, जबकि हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है। यानी हम सब दुनिया में जब आते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा मोहताजी की हालत में आते हैं, हत्ता कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो हम दुनिया से जाते वक्त भी बहुत ही मोहताज हों। जब तक अल्लाह ना चाहे ना जान जाती है ना जान पड़ती है। माँ बाप कितने ही सेहतमंद क्यों ना हो, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे बच्चा पैदा नहीं होता। इसी तरह से जब आप दुनिया से जाने लगते हैं और आपका बिल्कुल बीमारी है, परेशानी है, गुर्बत है, किसी भी रंग में देखिए, लेकिन रूह तब निकलती है जब अल्लाह चाहते हैं। कितने लोग बिस्तर रग पे जान एड़ियाँ रगड़ रगड़ के दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखिए कि दुनिया में बच्चा आता है तो कमज़ोर होता है, वक्त के साथ उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ वो जिस तरह दुनिया में आते हुए मोहताज था, कमज़ोर था, इसी तरह दुनिया से जाते हुए भी इसी तरह से कमज़ोर है। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला किसी मखलूक का मोहताज नहीं, हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है। किसी के नेक और बद आमाल की इसको ना कोई परवाह है और ना ज़रूरत। क्या पता चला कि वो किसी की ना अमीरी से मुतासिर होता है और न किसी की गुर्बत से वो उस पर तरस खाता है। सूरत अल-अनकबूत आयत 6 में आता है, वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाहा लगनिय्युन अनिल आलमीन। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए मेहनत करता है, और अल्लाह ताला तो सारे जहान से बेनियाज यानी बेपरवाह हैं।
ہم جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو یہ بات اپنے آپ کو یاد دلا لیں، کریں گے تو اپنا فائدہ، نہیں کریں گے تو اپنا نقصان۔ اب دیکھیے، اگر انسان کی زندگی کے مختلف روپ دیکھیں تو ہر روپ میں مکمل محتاج ہے۔ بچپن تھا، پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں آتا، نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ بیچ میں جوانی کا دور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو عقل، فہم اور قوت سے نوازتے ہیں، تو انسان اس سب کو اپنی قابلیت سمجھنے لگتا ہے۔ ابھی ذرا سی ہوش آئی، قدم جمے تو ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، سب توانائیاں ختم، سب کچھ جو بھی اس کو دنیا میں اللہ نے دیا ہوا تھا، طاقت کے طور پہ، سوچ کے طور پہ، نعمت کے طور پہ، سب ختم۔ قوت، حسن، ہمت، سب ختم۔ انسان پھر سے مکمل محتاجی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انسانی ترقی اور ہر قسم کی جو ایجادات ہیں، یہ اصل میں الغنی کی دین ہے۔ جتنی بھی اس دنیا میں ترقیاں ہو رہی ہیں، کیسے؟ کیونکہ الغنی کی عطا کی گئی عقل سے ہی ہم سائنسی ایجادات اور کمالات کر سکتے ہیں۔ عقل نہ ہو، سمجھ نہ ہو، مشینیں نہ ہوں، گیجٹ نہ ہوں، آپ دیکھیے نمک نہ ہو تو کھانا نہیں پکتا۔ ہم تو اتنے بندھے ہوئے ہیں، لیکن انسان کبھی اپنی اس بے بسی کو سمجھتا ہے؟ ہم اپنی بے بسی سمجھ جائیں تو دنیا ہی مختلف ہو جائے، کوئی مختلف سی دنیا ہوتی ہے جہاں کبھی کبھار گناہ ہوتا، جہاں کبھی کبھار کوئی نافرمانی ہوتی۔ لیکن انسان ہے نا، دنیا کی خوشحالی اور ترقی کو دیکھ کر تکبر کرنے لگتا، پھر دنیا کی نعمتیں پا کر نعمت دینے والے کو بھول کر خود سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی سے اگر کوئی چیز لیں، یا اگر آپ کو کسی کی ضرورت ہو، یا آپ کسی سے مستقل کوئی فائدہ لیتے رہیں، تو ہم اس کے آگے دبنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں اس کو ناراض نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجھے دیتا ہے، مجھے اس سے یہ ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے انسانوں سے ہم اتنا دبتے ہیں۔ بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے، پھر کھائیں گے کدھر، پھر شوہر چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی کو ہم بلا کے جیتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7 ہے سورۃ اقرأ باسم ربک، سورۃ الق، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل چکا ہے یا حد سے نکل جاتا ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، یعنی ہے مجبور کل، محتاج کل، اور خود کو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پتہ۔ اب سوال یہ ہے کہ غنا کے اسباب کیا ہیں؟ کیسے کوئی دولت آئے، کیسے تونگری آئے؟ اس کو اب تونگری بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ چاہتے تو ہم سبھی ہیں، ارادہ بھی ہوتا ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، پیسہ آئے، مال آئے۔ لوگ کہتے ہیں جاب کریں گے تو پیسہ آئے گا، کاروبار کریں گے تو آئے گا۔ دیکھیے وہ ایک اسباب کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ ریئل فیکٹس، حقیقت میں غنا کس کو ملتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی چیز صلہ رحمی، قرابت داروں کو حق سے بڑھا کر دینا، جو رشتے کاٹے اس سے جوڑنا۔ مال میں برکت اور عمر میں اضافہ بھی صلہ رحمی سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5991، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ بدلے میں اچھے ہو جائیں، کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو چلے جی اب آپ بھی پھر اس کے ساتھ بدلہ لے لیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو، پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کیا کہ اس کے رزق میں فراخی ہو؟ جی ہم سب چاہتے ہیں
اور دوسری بات کہ اس کی عمر دراز ہو. جی آپ سوچئے خود سے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہی چیزیں چاہتے ہیں. تو پھر ان دونوں چیزوں کے دراز ہونے کا راز صلہ رحمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے صلہ رحمی کو ملایا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو کاٹ دیا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا. سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے 2372. تو کیا پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کر دیں آپ بھی کر دیں، انہوں نے آپ کی افطاری کرائی آپ بھی کر دیں، انہوں نے آپ کو عید کا گفٹ دیا آپ بھی دے دیں. یہ نہیں ہے، یہ تو برابری ہے. یہ تو آپ کو ہر ایک سے کرنی ہے، جس سے بھی آپ کر لیں. رشتہ داری کا حال کیا ہے کہ جب وہ کٹے تو آپ اس سے جڑیے، جب آپ سے کوئی چیز چھینے تو آپ اس کو عطا کیجیے. سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کس چیز سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ عموماً ہمارے یہ کانسیپٹس بھی کلیئر نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے کہ صلہ رحمی کے لیے کہ بہت مال و دولت نہیں چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز. اور اللہ یہ ایک پیشکش آپ کو دے رہا ہے نا، ایک دل بد ہے، ایک آپ کو آفر دی جا رہی ہے کہ آپ رزق کی وسعت چاہتے ہیں، عمر چاہتے ہیں، تو سب سے سچے انسان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی زبان سے یہ پیشکش دلائی جا رہی ہے، جو وحی کے سوا بولتے بھی نہیں تھے. اور وہ کیا ہے کہ آپ صلہ رحمی کیجیے. اب کیسے کریں، کیا طریقہ ہے اس کا؟ ایک چیز ہے مال لگائیے، ضرورت کے وقت تعاون کیجیے، مصیبت دور کر دیں ان پہ کوئی اگر ہے تو کوشش تو آپ کر سکتے ہیں نا. خندہ پیشانی سے ملاقات کیجیے اسمائلی فیس کے ساتھ، پھر ان کے لیے دعا کر کے آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. رشتہ داروں کو ناراض رکھنا بے برکتی کا سبب ہوتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ساری دنیا سے رابطے رکھیں گے، یہاں بیٹھے ہمیں پتہ ہے کہ کون کدھر گھوم رہا ہے اور ان کے وائس اور نیٹ چیٹ سب چلتی ہے، لیکن بعض دفعہ گھر میں رہتے ہوئے، گلی میں رہتے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے، ایک ملک ایک شہر میں رہتے ہوئے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے. تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو بھی دیکھیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ صلہ رحمی جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کرنے کا ہی اجر ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو خیر پہنچانا اور شر کو دور کرنا، یہ ہے بہترین طریقہ. جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیے بیٹھے ان کی زندگیوں سے برکت چلی جاتی ہے. ماں باپ سے کبھی کبھی روٹھا ہوتا ہے انسان، کبھی بھائی بہنوں سے، اور وہ بھی کبھی جائیدادوں کے مسئلوں پہ، کبھی رشتوں کے معاملے میں. اور ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود محروم کر لیتا ہے. خاص طور پہ جس دنیا میں آج ہم جا رہے ہیں تو دن بدن ہر بندے کی اپنی آئسولیٹڈ لائف ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. ایک گھر میں ماں باپ کا اور بچوں کا تعلق بعض دفعہ کرایہ دار اور مالک مکان کا رہ جاتا ہے. وہ اٹھتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو وہ آتے ہیں. ایک دوسرے کو ملنا کم، صرف اس لیے کہ ہمارے رنگ میں کوئی بھنگ نہ ڈالے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جب کاروبار نہیں چلتا، بزنس نہیں، جاب سے لے ہوئے، تو سوچیں بیٹھ کر کہیں کسی کو ناراض تو نہیں کیا ہوا خاندان میں، فیملی میں. اور اب دیکھیں گے تو بالکل قریب ہی کوئی ناراض ہوتا ہے، ہماری نیکیاں اوپر نہیں جاتی. پھر آپ دیکھیے کہ صلہ رحمی کا عجیب اور پیارا سا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو منائیں جو آپ سے روٹھا ہوا، جو امید بھی نہیں رکھتا، جس کو بالکل آپ کو اپنی انا لگتی ہے نا بیچ میں کیوں بات کروں، کیسے کروں، کیا کروں. اور جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں. تاریخ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ شریک بھائی محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، ماں کی طرف سے نسبت ہے ان کی جو بنو حنیفہ سے تھی یا بنو حنفیہ سے تھی، ان میں کسی بات پہ تلخی ہو گئی، دونوں آپس میں ناراض ہو کر چل دیے. تو محمد بن حنفیہ نے گھر پہنچ کر اس مضمون پر مشتمل ایک خط حسین کی خدمت میں روانہ کیا. اس کا متن کچھ ایسے تھا کہ محمد بن علی کی طرف سے اس کے بھائی حسین بن علی کی طرف
سلام مسنون کے بعد آپ کو ایسا مقام اور مرتبہ اور شرف اور فضیلت حاصل ہے جس تک میری رسائی ممکن نہیں، اس لیے کہ میری والدہ بنو حنیفہ کی بنو حنفیہ کی ایک خاتون ہے، اور آپ کی والدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو دختر رسول ہیں، اگر میری والدہ جیسی عورتوں سے زمین بھر جائے پھر بھی آپ کی والدہ کے برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس مقام اور مرتبے کی بنا پر میرا مکتوب پڑھتے ہی مجھے راضی کرنے میرے ہاں چلے آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس فضیلت کو پانے کے لیے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں میں اس میں پہل کر جاؤں، والسلام۔ تو جب حسین رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھا تو فوراً محمد کے گھر آئے، ان کو راضی کیا۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ہے، تو آپ کے میرے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ روٹھوں کو منائیے، ڈھونڈیے، چلیے ان دنوں میں یہ بھی کیجیے، اور یقین کرے دل سے سب خوش ہوتے ہیں، صرف اوپر سے نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے، کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ایک انسان لے کر چلتا ہے اور پھر دوسری چیزوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو جب سمجھ آ جائے نا تو پھر وہ اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الغنی فقیر کو غنی بنا دیتا ہے۔ ایک بندہ بالکل غریب ہوتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، لیکن اس کو لے آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ آتا ہے، قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک رئیس نے حج کے دنوں میں بغداد میں اعلان کرایا کہ جس شخص کو حج کرنے کا شوق ہو وہ ہمارے ساتھ چلے، راستے کے سارے اخراجات میرے ذمہ، مگر واپسی کا انتظام وہ خود کرے گا، واپسی کے اخراجات نہیں دیے جائیں گے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میری حالت بڑی خستہ تھی، غربت کا شکار تھا، میں نے ارادہ کہ چلو حج تو ادا کرو، واپسی کا دیکھی جائے گی۔ خیر فرماتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، میں اکیلا حرم میں پڑا رہا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ رقم تھی، سخت بھوک کی حالت تھی، حرم خالی تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اتفاق سے مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی، آخر تنگ آ کر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کتنا مشکل ہوگا، ہم تو شکر کریں، ہم تو کہتے بس ہمیں سب پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے تو بس اللہ ہی دینے والا ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے، اور یہ اور وہ ایسی ویسی باتیں کر کے ہم لوگ چل پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ فَأَلَّخَ عَلَيَّ كَثِيرًا فَلَمْ أَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَتَرَكَنِي وَمَضَىٰ، یعنی وہ بھی بیچارہ اس کو کتنا مجبور کرتا، وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ بحری سفر کرنا چاہیے، میں بحری سفر کرتا ہوں اور جہاز میں کوئی کام کرنے کی نوکری مل جائے گی، جب نوکری مل جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا، سفر بھی طے کر لوں گا اور راستے میں کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اس سب نے کہا کہ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ سفر کرنے کے لیے بندرگاہ پہ پہنچا، جہاز کے عملے سے بات کی کہ مجھے جہاز میں صفائی کرنے کا موقع دے دیں، کام دے دیجئے، کام بھی مل گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس لیے جہاز کے عملے میں شامل ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ راستے میں طوفان نے آ گھیرا، جہاز غرق ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سارا عملہ مسافر ڈوب گئے، لیکن یہ ایک تختے پر بیٹھے کتنا عرصہ تیرتے رہے۔ اللہ کے حکم سے وہ تختہ تیرتا تیرتا تختے کو ایک جگہ بہا کے لے گیا۔ یہ کہتے کہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کدھر ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ راستے تو نہیں دکھ رہے تھے نا اس وقت۔ تو خیر یہ کہتا ہے کہ ہواؤں کی موجوں پہ میں تھا، ایک جزیرے کے کنارے وہ تختہ لگا جہاں کچھ آبادی تھی، میں سخت سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ خیر خشکی دیکھی، اترا، اللہ کا شکر ادا کیا، قریب ایک مسجد پہ نظر پڑی، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، کچھ لوگ مسجد میں آگے، وہ سب نیو مسلم تھے، ریورٹ، ان میں کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، پوچھا کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھانے کو کہا۔ کہتے کہ نماز کے بعد وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک ایک طویل عرصہ گزر گیا، اس جزیرے کا کوئی مرد اور بچہ عورت ایسی نہ رہی جس نے مجھ سے قرآن یا نماز نہ سیکھی ہو۔
مجھے وہاں بہت آسائش مل گئی، دولت مال مل گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لکھنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں، اور اس طرح پھر اپنے بچوں اور جوانوں کو میرے پاس لائے۔ میں عرصے تک انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتا رہا۔ اس طرح میری مدد مالی طور پہ بھی ہوئی، میں کافی خوشحال ہو گیا۔ کسی دن انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے حالات تو بتائیے۔ نہ پہلے انہوں نے پوچھے نہ میں نے بتایا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ لیکن جب کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک یتیم بچی ہے، اس کے پاس کافی مال و متاع بھی ہے، آپ اسے نکاح کر لیں۔ میں نے انکار کیا، مگر وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ کہتے کہ جب نکاح ہوا تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں بوڑھے شخص کو واپس کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گیا، اس کو دیکھتا رہا، اور جتنے اپس اینڈ ڈاؤن میری زندگی میں آئے ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو میرے ارد گرد بیٹھے جو خاندان کے لوگ تھے وہ مجھے اس میں دیکھ کر کہنے لگے کیا بات ہے، آپ اپنی بیوی کو دیکھنے کی بجائے صرف ہار کو ہی دیکھتے رہ جا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھے تھوڑا سا کانشیس کیا، متوجہ کیا، تو میں چونکا، حیران ہوا، اور میں نے ان کو وہاں سے لے کے یہاں تک کا سارا قصہ سنا دیا۔ سب نے مل کے نعرہ تکبیر کہا، اتنا زور سے آواز دی، اتنی زوردار آواز تھی کہ جزیرہ ہل کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جن بڑے میاں نے تم سے ہار لیا تھا نا، وہ اس بچی کے باپ تھے، اور حج سے واپسی پر وہ کہا کرتے تھے ما وجدت فی الدنیا مسلما الا ھذا الذی رد علی ھذا العقد۔ مجھے دنیا میں صرف ایک پکا اور سچا مسلمان ملا جس نے مجھے ہار واپس کر دیا اور انعام بھی نہ لیا۔ اور وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجمع بینی و بینہ حتی ازوجہ بابنتی۔ اے اللہ، اگر وہ شخص مجھے پھر مل جائے تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ اور اسی حسرت کو دل میں لیے وہ دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی دعا سے قبول ہوئی کہ وہ بچی آپ کو مل گئی۔ تو یہ تھی اللہ اکبر کی تکبیر۔ اللہ کی قدرت پہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی حیران ہو گیا، نعرہ تکبیر کہا۔ اور قاضی ابو بکر جن کا یہ واقعہ بغدادی کہتے ہیں کہ ایک مدت تک میں اس کے ساتھ رہا، اللہ نے مجھے اس سے 2 بیٹے دیے، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اور ہار کے وارث میرے بیٹے ہوئے، پھر وہ دونوں لڑکے بھی فوت ہو گئے، اور ہار میرے پاس آ گیا، اور میں اپنا تمام مال لے کر اس جزیرے سے رخصت ہوا اور بغداد پہنچا۔ وہ ہار میں نے 1,00,000 دینار میں فروخت کیا۔ اب جو مال و دولت بھی تمہیں نظر آتا ہے نا، سب اسی ہار کا باقی ماندہ حصہ۔ جی، یہ کتاب ہے طبقات الحنابلہ، اس کی پہلی جلد کے پیج 196 سے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تاریخ میں آپ کو ایسے بہت سے واقعات ملیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو فقیر سے غنی بنا دیتا ہے، صرف ہمارے ایمان اور شرط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ غنا کے کچھ اور اسباب میں ایک ضعیف روایت سے سورۃ الواقعہ کی بات لوگوں کو ملتی ہے۔ میں تو کبھی نہیں پڑھی، نہ میرا اس پہ شرح صدر ہے، لیکن بہرحال حافظ ابن حجر کے ناطے سے، یعنی ابن کثیر میں ابن عساکر کے ناطے سے روایت جو پیش کی جاتی ہے، بہت لوگ کرتے ہیں اس کو، میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی، اس لیے کہ جو صحیح بات صحیح حدیث سے مل جائے اس کو کر لیجئے۔ کل تک پڑھتے ہوں گے آپ بھی بہت سارے، حدیث میں ضعف ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کو جلد 3 کے پیج 426 پہ مل جائے گی، لیکن ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کو اس سوچ کے ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں جس کی صحت پہ ہمیں اشکال ہے، اور ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہمارا حدیث سے اس پیار اور نبی کی حدیث کو ہی بیان کرنا، اس شوق کو قبول کر کے تو ہمیں غنا عطا کر دے اور ہمیں غنی کر دے، کیونکہ الحمدللہ یاد رکھیے کہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے برابر ہوتا ہے۔ جو آپ اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے وہی اصل میں بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کو مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ پھر اس طرح شکر، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
جتنا شکر کرو گے اتنا ملے گا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کیجیے. قرآن کہتا ہے سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، جب آپ کا دورہ قرآن میں وہ پارہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے خود ہی. اور جتنا شکر زیادہ ہے اتنی نعمت بڑھے گی. اور شکر کے بھی تو درجے ہیں نا، دل سے شکر، زبان سے شکر، عمل بالجوارح، شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح. جتنا وہ دیتا جائے اتنے اس کے احسان مانتے جائیے، اتنے شکر گزار ہوتے جائیں. ابراہیم بن ادم کا نام آپ نے سنا ہوگا. کسی نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ جبہ ہدیے میں قبول کر لیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ غنی اور مالدار ہیں پھر تو میں قبول کر لیتا ہوں، یعنی آپ کے پاس بھی ہے، اور اگر آپ فقیر ہیں تو میں نہیں قبول کرتا. اس نے کہا کہ میں غنی ہوں. انہوں نے کہا کہ کتنا مال ہے؟ اس نے کہا 2000 درہم. ابراہیم بن ادم نے کہا کہ مزید مال بڑھانے کے لیے آپ بے چین رہتے ہیں، یعنی دل میں شدید لالچ ہے کہ اگر آپ کے 4000 ہو جائیں تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. اس نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوا کہ آپ فقیر ہیں، بس میں آپ سے ہدیہ قبول نہیں کرتا. یعنی جتنا اللہ نے دیا اس پر تو طبیعت خوش رہے، طبیعت بھری رہے، اس پر خوب شکر گزار رہے، اور کیفیت یہ ہو کہ میں تو اس کا بھی مستحق نہیں، مجھے تو اس کا بھی حق نہیں تھا، تو میرے مالک نے تو مجھے اتنا دے دیا، تو مجھے تو اس درجے کا شکر گزار بندہ چاہیے. یعنی اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں کتنا اپنے اندر جھانکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں نا. سول سرچنگ کویسچنز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کے شکر کو بڑھاتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ مزید دے گا. اور پھر اتنا دے گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب ان قریب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو غنا مانگیے، مزید کی چاہت، حسرت، خواہش، تمنا، ان چیزوں سے نکل کر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے لینی بھی ہے اور مانگنی بھی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ بندوں کو رزق دینا الغنی کے ذمے ہے. آج بھی آیت پڑھی ہے نا، پہلی آیت تھی پارے کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں کسی بھی شخص کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. چڑیا سے لے کے، طوطے سے لے کے، کوے سے لے کے، بڑے سے لے کے، چھوٹے سے لے کے. تو جب رب نے ہر ایک کا ذمہ جو لے لیا تو پھر آپ کو مجھے کس بات کی فکر ہے؟ بالکل بے فکر ہو جائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا یہ سارا معاملہ، کیونکہ آپ میں جب اس چیز کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں نا پھر پریشان ہوتے ہیں. آج جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں پریشان ہیں، ہائے کیا ہوگا، اور اتنا ہے ہمارے پاس پھر بھی دل چھوٹا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اپنے آپ کو دینا لینا چاہتے ہیں. کیونکہ جو لوگوں کو مال کی بہت طلب ہوتی ہے نا پھر ان کو اور ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو دیوانے ہیں، مجنوں ہیں، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایک وقت کی روٹی مل جائے اس پہ ہی خوش ہیں. کسی نے دیا کھا لیا، نہ ملا تو نہ کھایا. اللہ میں غنا دے دے. پھر آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی اگر تھوڑا سا المغنی کو بھی دیکھ لیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غنا دکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دل کا غنی کیا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں کے دلوں میں خاص طور پہ دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی تھی، کسی چیز کی چاہت نہیں ہوتی تھی. اور آپ واقعی اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے. ایک دفعہ نماز ادا کی اور جلدی سے اٹھ کر چلے گئے سلام پھیرتے ہی. صحابہ کو ذرا سان جوجھل لگا کہ یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ وہ یاد آیا نماز میں گھر میں ایک سونے کی ڈلی رہ گئی تو وہ صدقہ کرنے گیا. اس درجے پہ جب ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنی اصل دکھتی ہے. اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پرکھا کریں، محسوس کیا کریں کہ میں کہاں ہوں، میں کدھر کھڑی ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب الغنی سے بڑھ کر المغنی بن جاتا ہے تو چاروں طرف آپ کو اس کی قدرت کے کرشمے دکھتے ہیں. کیسے؟
سورج اللہ کا محتاج ہے، لیکن چاند اور دوسرے ستارے سورج کے محتاج ہیں۔ اسی طرح بعض انسان بعض کے محتاج ہوتے ہیں، باقی سب سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے اس پہ نظریں لگا لیتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو نہیں دیتا، اور اس کے برعکس دوسری طرف دوسرا اینگل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پہ غور و فکر کرتے ہیں نا، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کو کھلا کروں، اور میں نے اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے۔ دل کھول لیجئے، بس سارے کلسٹرول اور یہ سارا گند بلا نکل جاتا ہے۔ جتنا مال جمع کریں، گن گن کے رکھیں، سینت کے رکھیں، گٹھیاں اب 9 اور 99، اچھا ایک اور ہو جائے تو 100 ہو جائے، مال اتنی ہی چاہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سے کہا کرے کہ اللہ اب دل کو غنی کر دے۔ کیا بڑی بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ دنیا سے جو کھانا ہے، جو پینا ہے، جو اپنا حصہ لینا ہے، وہ تو لے کے جانا ہے، اور ان ساری چیزوں کا ہمارے ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، سفید پوش جن کو آپ کہتے ہیں، ہر ایک کی فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بڑے کھلے دل سے خاطر بھی کریں گے، تو پھر تحائف بھی دیں گے، جو ان کے پاس ہوگا اس میں سے دے دیں گے۔ اس کے برعکس کبھی کبھی پیسہ زیادہ ہوتا ہے، گھر بھرا پڑا ہے، فریج بھری پڑی ہے، پر مہمان کو تنخواہ دیں گے، نہیں چائے بنائی تو برتن بھر دیں گے، ہائے کام کرنا پڑے گا، ہائے میڈ پاس نہیں ہے، چلو جوس دے دو، اچھا چلو یہ بھی نہ دو، وہ بھی نہ دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو مجھے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا سکھاتا ہے کہ اس نے ساری دنیا کو اس طرح مالا مال کر دیا، کسی ایک کے ہاتھ میں زیادہ دے کر باقیوں کو اس کی طرف دیکھنے والا بنا دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ جس کو ایک کو دے سکتا ہے، اللہ سب کو دے سکتا ہے۔ ہاتھ نہ کبھی پھیلائیے، نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے۔ آپ غنی ہو جائیں، کیونکہ آپ کی برکت اس چیز میں ہے کہ آپ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ عیب ہے یہ ایک بہت بڑا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ الغنی اور المغنی کے متعلق اگر آپ سلف صالحین کے اقوال دیکھیں تو سب سے پہلے الغنی کے بارے میں امام خطابی کہتے ہیں، الغنی وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق سے بالکل مستغنی ہو، اور ان کی نصرت سے بھی مستغنی ہو، اور اس کی تائید سے بھی مستغنی ہو۔ اس کو اپنی مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور مخلوق اس ذات کی طرف ضرورت رکھتی ہے، احتیاج مند ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، سورۃ محمد کی آیت 38 ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ امام زجاج کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت الغنی ہے، یعنی وہ اپنی قدرت اور غلبہ قوت کی وجہ سے ساری مخلوق سے بے پرواہ ہے، اور مخلوق ساری کی ساری اس کے احسان اور کرم کی محتاج ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 133 دیکھیں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تیرا رب ہی ہے ہر طرح بے پرواہ، کمال رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جانشین بنا دے جسے چاہے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ کتنی پیاری تعریفیں ہیں مالک کی۔ اور اگر المغنی کے بارے میں جاننا چاہیں تو ملا علی قاری کہتے ہیں، المغنی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اور جس چیز سے چاہے غنی بنا دے، یعنی جس چیز سے اور جس کو چاہے، کبھی ایک چیز کی چاہت نہیں رہتی، کبھی دوسری کی نہیں رہتی۔ اسی طرح المغنی وہ ذات جو اپنے مخصوص بندوں کو اپنے سوا سے ایسا غنی کر دیتا ہے کہ انہیں صرف اللہ کی حاجت رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ حسبی اللہ بھی کہتے ہیں، حسبن اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں سے گلے شکوے، میرا یہ نہیں کیا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے دیا نہیں، مجھے لیا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے دن بدن اللہ تعالیٰ ہمیں فوکل پوائنٹ پہ لا رہے ہیں۔ سب سہاروں سے بے نیاز ہو جاؤ اور اپنے رب کے اوپر نظریں ڈال دو۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ الضحیٰ کی آیت 8 ہے نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بس ہم نے آپ کو غریب پایا، فقیر پایا،
پھر آپ کو غنی کیا، تو اس کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فقیر تھے، اہل و عیال والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دیں کہ آپ مخلوق میں کسی کے محتاج نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فقیر، صابر اور غنی، شاکر دونوں مراتب کے درمیان درجہ عنایت فرما دیا، یعنی بندوں کی محتاجی ختم ہو جائے، میں کسی کی محتاج نہ ہوں۔ اور کسی کے آئی ڈی پہ لکھا دیکھا تو اچھا لگا کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ اللہ سے مانگے تو عزت ہے، بندوں سے مانگے تو بے عزتی ہے۔ پھر اس طرح ابو القاسم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو دیگر بندوں سے بعید اور غنی بنا دیتا ہے کہ ان کو صرف اللہ کی حاجت رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں رکھے۔ پھر اگر قرآن پاک میں دیکھیے کہ یہ نام کہاں آتے ہیں تو 18 بار آتا ہے لفظ الغنی، 18 ٹائمز۔ کچھ دیکھیے آئے تھے سورہ لقمان 26، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ پھر سورۃ لقمان کی آیت 12 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 133 ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور تیرا رب ہی ہر طرح بے پرواہ کمال رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جانشین بنا دے جسے چاہے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ ہر نام کے اندر ایک بے نیازی ہے۔ اس طرح المغنی کو دیکھیں تو یہ صفت ہے نا کہ کسی کو غنی کرنا، تو یہ کہاں ہے؟ سورۃ نساء 130، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت ہے۔ یعنی شوہر بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، پوری کوشش کر لی لیکن نہ ہو سکے تو اللہ ان کو پھر غنی کر دے گا، پھر مرد کو اب اور بیوی اچھی مل جائے گی اور بیوی کو کوئی دوسرا اچھا شوہر مل جائے گا۔ یاد رکھیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے خزانے خالی نہیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بعض دفعہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہونا نا تو پھر اللہ سے بھی نہیں ہونا، نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہ سوچیے۔ پھر اسی طرح سے فاتر 35 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ آپ ایک ایک چیز پہ جتنی غور و فکر کرتے جاتے ہیں نا، اتنا زیادہ آپ کو اس چیز کا یقین آنے لگتا ہے کہ آپ کا رب ہی ہے وہ کہ جس کے اوپر نظریں لگانے کے بعد ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہستی جو آپ کے میرے کاموں کو پورا کرنے والی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگائیں گے نا، دل میں بھی ایک عجیب سی کیفیت آ جائے گی۔ جب کوئی خاص موقع، جیسے روزہ کھلنے کا وقت ہے نا، اس وقت دعا کیا کرے، اللہ میرے دل سے باقی چیزوں کو نکال دے، اے اللہ مجھے دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے، اے اللہ مجھے اپنا محتاج کر دے، اللہ مجھے کسی سے امید ہی نہ ہو، کسی کے گھر، کسی کے مال، کسی کے زیور، کسی کے کپڑے دولت میں نظر بھر کے نہ دیکھوں۔ اور اللہ ہماری اس وقت بھی یہ دعا سن لے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آج جتنا ایک رال ٹپکتا ہوا اور رال ٹپکاتا ہوا کلچر ہے نا،
بڑی بڑی ایڈز اور ماڈلز اور شہرتیں اور ایسی چیزیں دکھا دکھا کے جب دنیا والوں کو لالچی بنا دیا. آپ دیکھیے کہ ایڈورٹیزمنٹ میں کیا چہرے، منہ کھلے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور رال ٹپک رہی ہے اور اچھل رہے اور ادھر کیا جی ایک آئس کریم کا سکوپ مل گیا، کوئی چاکلیٹ مل گئی، کیا ہو گیا؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے نا بے نیاز کیجیے. ڈیسنسی، سوبر، اور بچوں میں بھی آنا چاہیے. کچھ بچے بڑے بھوکے ہوتے ہیں، نظریں ڈالتے رہتے ہیں، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کچھ دے نہ دے، کوئی کھانا ہے اس کے پیچھے خود ہی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں جا کر شروع سے بے نیازی ڈال دیں، گھر سے کہہ کے جائیں خبردار وہاں کچھ مانگا، کھلا پلا کے بھیجا کریں بچوں کو کہیں، کیونکہ ایسے بچے پھر بعد میں ہر جگہ جا کر امید بھی رکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بغیر خواہش کے کچھ مل جائے پھر کیا کریں؟ پوری کوشش کریں کہ اگلے کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ بڑے ضرورت مند تھے، آپ یہ تھے وہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی محبت سے، بڑے شوق سے کوئی چیز دیتا ہے تو دعا دے دیجیے. آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، رکھ لیں، استعمال کر لیں ایک آدھ بار، پھر دے دیں کسی کو. آپ کو وہ کھانا نہیں چاہیے، آپ کے پسند کا نہیں، کسی اور کو آگے دے دیں. جمع نہیں کرنا، بہت زیادہ چیزوں کو کھینچ کے نہیں رکھنا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ احادیث میں دیکھ لیجئے ان دونوں ناموں کو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2515 ہے کہ مالداری اور بے نیازی کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نہ کرے کبھی دین اور دنیا دونوں معاملوں میں ہمارے اوپر یہ وقت آئے. پھر صحیح بخاری کی روایت ہے 6446، ابو ہریرہ راوی ہیں، تونگری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو. جی، کچھ لوگوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی بڑے امیر لگتے ہیں، بے نیاز، پرواہ نہیں، نہیں 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 مجھے نہیں چاہیے، نہیں میں نہیں چاہ رہا، اور جو آیا دے دیا، صدقے میں دے دیا، ادھر سے آیا ادھر دے دیا، ادھر سے دے دیا. اور کچھ بالکل اپوزٹ ہے، سینت سینت کے رکھتے ہیں، 900 ہے تو کہتے ایک اور بھی دے دو تو 1000 کر لوں. پھر اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے 2024، ابو سعید خدری سے روایت ہے، چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں دیا. انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. پھر فرمایا جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع نہیں رکھوں گا، لیکن جو استغنا ظاہر کرے، یعنی مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا. جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا. کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی. تو صبر بھی کیا ہے؟ کنٹرول نہ، ٹیمپٹ نہ ہو، اپنے تھوڑے پہ راضی ہو. پھر سلسلہ صحیحہ ہی کی ایک اور روایت ہے 2234، آپ نے فرمایا کہ 3 برائیاں ہلاک کرنے والی اور 3 نیکیاں نجات دینے والی ہیں. 3 ہلاک کر دینے والی برائیاں یہ ہیں کہ بخل، جس کی پیروی کی جائے، خواہش نفس، جس کے پیچھے چلا جائے، اور بڑائی خور ہونا، یعنی اپنی تعریفیں کرنا، پھڑے مارنا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. 3 نجات دینے والی نیکیاں کیا ہیں؟ خلوت اور جلوت میں اللہ کی خشیت، فقر اور غنا میں میانہ روی، اور غضب اور رضا میں عدل ہو. مطلب یہ ہے کہ اکیلے ہوں یا سب کے بیچ میں ہوں، خشیت اللہ کی ہے. دولت مل جائے یا غربت ہو، درمیانے چلیے، بی ماڈریٹ، من اقتصد. اور کسی سے آپ ناراض ہیں، غضبناک ہیں، یا آپ اس سے بہت راضی ہیں، پھر بھی اس کے معاملے میں آپ عدل سے کام لیجئے. صحیح مسلم کی روایت ہے حکیم بن حزام سے، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا خود بھی غنی رہے. یعنی یہ نہیں کہ سب دے کر آپ خود فقیر ہو جائیں، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اور صدقہ پہلے اس کو دے جس کا نان نفقہ اپنے ذمے ہے،
یعنی اپنے گھر والوں کو مرد کھلائے، یہ نہیں کہ گھر والوں کو تو خرچے کے پیسے بھی نہ دے اور باہر ہزاروں لوٹا دے، کہیں دعوتوں کے نام پہ اور کہیں سلامیوں کے نام پہ۔ پھر الغنی اور المغنی سے متعلق دعائیں اور اگر اذکار دیکھیے تو سورۃ صحیح بخاری کی دعا ہے 6376، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الغنا واعوذ بک من فتنۃ الفقر، کہ اللہ میں غنا یعنی مالداری کے فتنوں سے بھی اور فقر کے فتنے دونوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اسی طرح سنن ترمذی کی روایت 3400، اللہم رب السماوات و رب الارضین و ربنا و رب کل شیء و فالق الحب والنوا و منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الظاہر فلیس بعدک شیء والظاہر فلیس فوقک شیء والباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر۔ اے آسمانوں اور زمین کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، زمین چیر کر دانے اور گٹھلی سے پودے اگانے والے، تورات انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر والی چیز کے شر سے۔ تو ہی ہر شر اور فساد کی پیشانی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو سب سے ظاہر یعنی اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو باطن یعنی نیچے اور پوشیدہ ہے، تیرے سے نیچے کوئی چیز نہیں، مجھ پر جو قرض ہے اسے تو ادا کر دے اور تو مجھے محتاجی سے نکال کر غنی کر دے، آمین کہیے۔ اور ایک اور بڑی چھوٹی سی پیاری سی دعا ہے، ترمذی اور مسند احمد میں بھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ حرام کے بدلے تو اپنے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما اور اپنے فضل سے دوسروں سے مجھے بے نیاز فرما دے، آمین۔ الغنی اور المغنی سے متعلق الموعظۃ الحسنہ، کیا کریں اس نام کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد؟ صرف الغنی کے سامنے اپنی محتاجی کو ظاہر کریں، جو بھی مانگے صرف اسی سے مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مخلوق کو الغنی کا محتاج سمجھیں اور ان سے بے نیاز ہو جائیں، یعنی جس سے میں مانگوں گی اس نے بھی تو کسی سے ہی لے کے دینا ہے مجھے، تو میں خود اس سے ڈائریکٹ نہ لے لوں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ تھا تو وہ اسی طرح اس کے بڑا عادل بادشاہ تھا، تو کسی کی ضرورت تھی تو اس نے کہا چلو بادشاہ سے جا کے سوال کروں۔ ملنے آیا، درباریوں سے پوچھا، کہا بادشاہ مصروف ہے، ذرا آپ انتظار کیجئے۔ کرتے کرتے کہا دیکھو تو صحیح کیا کر رہا ہے، اندر جھانکا تو وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو اس شخص کے اندر کی دنیا کھل گئی، کہنے لگا میں اس سے مانگ رہا ہوں جو خود کسی سے مانگ رہا، تو میں کیوں نہ اسی سے مانگوں، واپس چلا گیا۔ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں یہ سب کچھ رکھ کر آپ کو مجھے دوسروں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچا دیے، ورنہ آپ سوچیے ہم روز ہر دن ہر مہینے ہر سال کتنا اللہ سے لے رہے ہیں نا، جو اللہ میں حلال اور طیب سے دے دیتا ہے۔ ذرا سوچیے اگر دوسروں کے ذریعے ملتا، مثلا آپ کھانا خود روز جتنا مرضی پکائیں، خریدیں، کھائیں پئیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی شرم نہیں آتی۔ کوئی ایک دفعہ کھلائے، پھر اگلے دن پھر ویٹ کرے ہائے وہ کھانا لائے، پھر تیسرے دن لائے، ہائے چوتھے دن لائے، تو کتنا بندہ شرمندہ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ بندہ کھا سکے، وہ تو شرمندگی کے احساس سے ہی پیچھے ہو جائے کہ نہیں مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے۔ 1 سے 2 دن کسی کے گھر چلے جائیں یا 1 سے 2 ٹائم کسی کے کھانے میں شریک ہو جائیں تو پھر جھجک آنے لگتی ہے کہ اچھا اب کیا میں ان کے اوپر بوجھ بن جاؤں۔ ہاں، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں تو لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ اس عقیدے کو پختہ کرے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یعنی اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ پھر غنا اور قرض سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیں، اور یہ دعائیں بھی ہم نے سیکھی ہوئی الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سوا جب مانگنا کسی سے نہیں تو جو اس نے دیا ہے اس پہ صبر و شکر بھی کرنا ہے۔ خود کو مخلوق سے مستغنی کر کے اپنے آپ کو الغنی کے در پہ رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی اسی کی نصیحت کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ دوسروں کو نہیں نصیحت کریں گے آپ کا اپنا بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پوری کائنات پہ غور کریں،
سب دے رہے ہیں، سورج دے رہا، چاند دے رہا، ستارے دے رہے، پھول پتیاں سب دے رہی ہیں۔ اور جب آپ حلال مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ خود بخود حرام کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اب آپ لوگ شیئر کیجئے، ویڈیو ہے تو وہ آن کر دیجئے، اور آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس نام سے، آپ کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں دین اسلام میں دیکھیے اس کے خزانے، ہوائیں، بادل، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز دے رہی ہے۔ اگر کوئی اور دے رہا ہوتا تو بجلی کے بل کی طرح یہ بل بھی آ جاتے۔ کوئی چیز تو اس کی ختم نہیں ہوتی۔ آکسیجن دیکھ لیجئے کتنی دے رہا ہے غنی، ہوا کتنی دے رہا ہے، بادل کتنے برستے ہیں، برف کتنی گرتی ہے، مٹی کتنی، ریت کتنی، اور روز صبح آتا ہوا سورج کتنی کرنیں بکھیر کے چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں دے سکتا اس کے سوا، صرف اس پہ نظریں لگائیں۔ یہ سیریز پوری ہو جائے اس سے پہلے آپ کا میرا اللہ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ پر پیار پورا ہو جائے۔ رات کو اندھیرے دیتا ہے، ستارے کتنے ہیں، چاند کتنا بڑا۔ جو چیز دیکھیں نا، abundance، the one who flourishes without help۔ پتے دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں، خوشبو دیکھ لیں، ہوائیں دیکھ لیں، کوئی اندازہ ہی نہیں، جس کو لگتا ہے نا کہ there is no limit۔ آپ کسی آبشار کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں ذرا، جو پانی گرتا ہے کدھر، اور ہم کہتے ہیں خواہ اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، ٹوٹی ہے، بند کرو۔ ٹھیک ہے، ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی ختم ہونے کی چیز نہیں ہے۔ پہاڑوں کی تہوں میں سونا رکھ دیا، پہاڑوں کے کو نمک کا بنا دیا، اوپر برف ڈال دی، تو وہ جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے وہ ہے الغنی، اور المغنی بھی ہے۔ آج تو مانگ کے جائیے گا کہ اللہ ہمیں غنا کی دولت دے دے، آنکھیں بھر دیں۔ کہتے ہیں نا دل نہیں بھرتا، نظر نہیں بھرتی۔ تو جی آپ لوگ مائک لیجئے۔ جی کوئی ایڈمن نہیں ہے تو ان کے جو مائک میرے حالے بند ہیں ساتھیوں کے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلیے پھر میں ہی بات کر لیتی ہوں پھر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پہ غور و فکر کرتے ہوئے توجہ کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں دے۔ آپ دیکھیں یہ کلسٹرز ہیں بڑے بڑے ستاروں کے، کھو جاتا ہے بندہ جب کہیں سی ورڈ میں نظر ڈل جائے، یا کبھی اوپر آسمانوں پہ کسی دوربین میں، کسی خوردبین میں دیکھے۔ یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹ سے آزاد وہ ہستی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن
أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور